ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर मतीन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कल आपकी लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रही है, सारे मुल्क की नज़रें उस पर हैं, हर एक के दिल की धड़कन रुकी हुई है। मगर कल आपके बड़े करीबी साथी फैसल वाडा साहब ने बड़ा डरा सा दिया है कि ये खूनी मार्च होगा, लाशें गिरेंगी। तो आपको भी कोई डर है? और ये लाशें कौन गिराएगा? 26 साल से आमिर मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, 26 साल से, और शायद ही किसी ने इतने ज्यादा प्रोटेस्ट किए हों जो हमने किए। 126 दिन का हमने धरना दिया। हमारी सारी तारीख है कि हम हमेशा पुरअमन, आइन के अंदर रह के, कानून के अंदर रह के एहतजाज करते हैं। कई जगह हमें प्रोवोकेशन हुई। 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर बड़ा जुल्म किया, जिस तरह का इन्होंने फोर्स यूज की। पुलिस ने घरों में जाके लोगों के ऊपर, औरतें बच्चे, ना चादर ना चार दीवारी। और जो वो प्रोवोकेशन थी, अगर मैं 26 मई को आगे निकल जाता और धरना कर देता तो तब इंतशार होना था, जिसकी एक ही वजह थी कि मैंने कॉल ऑफ कर दिया कि हम नहीं चाहते थे कि उसके बाद वो पीसफुल से, हमारी पुरअमन से चला जाए इंतशार की तरफ। ये हमारी बिल्कुल पुरअमन होगी, आइन और कानून के बीच में होगी। इस्लामाबाद में हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो कि कानून और जो अदालत ने जिसकी परमिशन नहीं दी। मसलन रेड जोन है, हम बिल्कुल रेड जोन में नहीं जाएंगे। जो अदालत ने हमें कहा हुआ है कि 3 लोकेशंस के ऊपर हम कर सकते हैं, उन्हीं के ऊपर हमने अप्लाई किया। वो आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, उन्होंने जो लाशें गिराने की जिस तरीके से बात की, उससे ये लग रहा था वो सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहे, वो पता नहीं किसको निशाना बना रहे थे, कौन लाशें गिराएगा। पहले भी लाशें गिरेंगी, दरमियान में भी गिरेंगी, बाद में भी गिरेंगी। वो कोई लग नहीं था कोई पीटीआई का आदमी बात कर रहा है। वो लोगों को बल्कि डरा रहे थे कि लॉन्ग मार्च में ना आए। तो वो क्योंकि आपके इतने करीबी रहे हुए हैं तो इसलिए सबके लिए बड़ी परेशानी है। मैंने जिंदगी में बड़े लोगों को बदलते देखा है, जिनको मैं अपने करीब समझता था। मैंने उनकी जब इम्तिहान आया तो मैंने उनकी दूसरी साइड भी देखी है। मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस हुआ जो इसने किया कल। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ये फरमाइश पे किया। और मुझे पता है किसकी फरमाइश पे किया है, ये डर्टी हैरी की फरमाइश पे किया। डर्टी हैरी साहब जब से आए हैं, जब से इस्लामाबाद आया, जो तशद्दुद हुआ, उसके बाद जो जुल्म होना शुरू हुआ मीडिया के ऊपर, लोगों पे धमकियां, हमारे लोगों पे, और ये इसके बड़ा करीब है, इसके फैसल वाडा के। और मुझे कोई शक नहीं कि इसकी फरमाइश पे इसने ये सारा ड्रामा किया कि कुछ खून होगा तो पता नहीं क्या होगा। क्या खून हो? जो फैमिलीज, जिन जलसों में फैमिलीज आती हैं, वो क्या खून करने जाती हैं? तो आपके लॉन्ग मार्च से एक किस्म की सियासी क़यामत तो बर्पा की हुई है, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें थी कि फॉलो करना मुश्किल था। और हम क्योंकि जनाजा था आज अरशद का, तो वहाँ भी मसरूफ थे। मगर एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि DGISI जो हैं वो पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और बड़ी लंबी करें। साथ में DG ISPR भी थे उसमें, मगर DGISI का आना और फिर उन्होंने जो बातें की हैं, तो हम बड़े गमज़दा हैं। अरशद की आपको पता है हमारा भाई था, कुलीग था, दोस्त था, और उन्होंने तो उनकी बातों से लगता है कि वो उन्होंने आप ही पे डाल दिया कि जी आप ही ने उसको डराया, आप ही ने भगाया, और शायद पता नहीं आप ही जिम्मेदार हैं उसकी वफात के। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तानी फौज आइन के मुताबिक गवर्नमेंट का इदारा है। गवर्नमेंट के इदारों के सरबरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कह रहे हैं हम सियासत में नहीं है। कौन से मुल्क के अंदर आके MI6 का हेड आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? मैंने तो ये कभी इसका प्रेसिडेंट ही नहीं सुना। या तो उनके मुताल्लिक कोई चीज हो ना, मसलन कोई सिक्योरिटी का इशू हो, उसके ऊपर आके बात करें। एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई, क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था, डिफेंस मिनिस्टर वो नहीं कर सकता था, या इंटीरियर मिनिस्टर करता, या प्राइम मिनिस्टर करता? इनका क्या काम था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? पहला मेरा ये ऑब्जेक्शन है
کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں نہیں، اور پھر یہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں. اس کے اندر کئی انہوں نے ایسی چیزیں کہیں اور ہمارے لوگوں نے بڑا اچھا جواب دیا. پی ٹی آئی کے ہماری سینئر لیڈرشپ، انہوں نے جا کے جواب بھی اس کا دیا. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس میں کئی ایسی چیزیں کہی گئی کہ میں اگر ان کا جواب دینا شروع ہوں تو میرے ملک کو نقصان پہنچے گا. میں نے جب سے میں گورنمنٹ سے ہٹا ہوں، میں نے اتنا کوشش کی کہ میری کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ملک کو نقصان کا مطلب کہ میری فوج کو نقصان پہنچے. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر میں اگر کوئی بات کہوں گا تو نقصان میری فوج کو پہنچے. اور میں انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا، ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو کمزور ہو. ہمارے دشمن چاہتے ہیں پاکستانی فوج روگ آرمی اور اس کے پیچھے بڑی دیر سے پڑے ہوئے ہیں. اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی میں ایسی چیز نہ کہوں کہ دنیا کے اندر میری فوج کا امیج خراب ہو، کیونکہ پاکستان فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے. ہمارا اگر میں آزاد پاکستان چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے. تو اگر میں آزاد ملک چاہتا ہوں تو اس کے اندر میں اگر طاقتور فوج نہیں ہوگی تو آزاد ملک کیسے ہوگا؟ کیونکہ ساری مسلمان دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لینا، ہر جگہ عذاب آیا ہوا ہے. تو ہمیں تو چاہیے، اور ہمارا دشمن ہمارے سے 7 گنا زیادہ بڑا ہے. لیکن جب اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اب اس میں اگر جواب دینا شروع کروں کئی چیزوں کے اوپر، وہ ڈائریکٹلی ہماری فوج پہ جائے گا. اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی کسی قسم کا ان کو نقصان پہنچے. اور میں اس لیے ہمیشہ کوشش ایسی کی ہے کہ اگر تنقید کروں تو تعمیری تنقید ہو، ان کا فائدہ ہو. جس طرح آپ اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں تو تاکہ بچے بہتر ہوں، ان کا فائدہ ہو، اسی طرح میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں اس چیز پہ تنقید کروں. میں ڈرٹی ہیری پہ کر رہا ہوں. یہ ڈرٹی ہیری جب سے آیا، اس نے جو اعظم سواتی سے کیا ہے. یہ کون ہے ویسے ڈرٹی ہیری؟ یہ ہے، انہوں نے جو پوسٹ کیا ہے جب سے ایک آیا آدمی اسلام آباد میں، وہ سمجھ گیا وہ کون ہے. میں چاہتا ہوں کہ ڈرٹی ہیری کو بھی پتہ چل جائے. جب سے اسلام آباد آیا، جو انہوں نے پہلے تو شہباز گل کو ننگا کر کے ٹارچر کر کے سب کچھ کیا، یعنی کون سی قیامت آ گئی تھی. دنیا تو نہیں انڈرسٹینڈ کرتی نا. اگر تنقید بھی کرتی ہے فوج کی، یہ کوئی میوٹی تو نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ کہ ننگا کر کے جنسی تشدد کرے. اب پھر نہیں، میں اعظم کی صرف بات کرتا ہوں. اعظم سواتی 75 سال کا آدمی، سینیٹر پاکستان کا. کیا دنیا میں خبر گئی کہ پاکستان کے سینیٹر نے کیونکہ آرمی چیف کی تنقید کر دی، اس کو انہوں نے ننگا کر کے ٹارچر کیا، کسٹوڈیل ٹارچر کی. یہ ساری دنیا میں خبر گئی، سارے دنیا کے اخباروں میں چھپی. کس کی بے عزتی ہوئی؟ پاکستان کی، پاکستان کی جمہوریت کی، پاکستانی فوج کی. تو ہماری کوشش ہے کہ ان کی تنقید اس طرح کریں کہ یہ حرکتیں آپ کر رہے ہیں، کس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہ ان حرکتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے؟ آپ منہ بند کر رہے ہیں لوگوں کے. انہوں نے ایک دو اور بھی بڑی سخت الزامات لگائے کہ جی ایک طرف تو آپ میر جعفر، میر صادق یہ باتیں کر رہے تھے، اور ایک طرف آپ ان کو انڈیفینٹ ایکسٹینشن، غیر مہینہ مدت تک توسیع کی آفر بھی کر رہے تھے. دیکھیں عامر، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اگر اپنا منہ کھولنا شروع کروں، جو یہ ہوا ہے، جب اتنی وہ باتیں کریں تو جواب تو دینا پڑتا ہے. میں جواب تو دیتا ہوں، لیکن میں اگر بولنا شروع ہوں تو نقصان تو ملک کو ہی ہوگا میرے. اس لیے میں نے بڑی کیئرفل رہ کے ایک دائرے کے بیچ میں بولتا ہوں، اس کے نیچے رکھتا ہوں، اشاروں سے بھی بات کرتا ہوں. کئی دفعہ ایکس کہہ دیتا ہوں، وائی کہہ دیتا ہوں، اور یہ اب جو ڈرٹی ہیری ہے یہ بھی کہہ دیتا ہوں. بچاتا ہوں کہ یہ انڈیویجولز ہیں، یہ غلطیاں کر رہے ہیں. میرا ادارہ بچا رہا ہے فوج کا، میں اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں. اب مجھے انہوں نے، میں آپ سنا جی بند کمروں میں جا کے جی میں یہ کہتا تھا. پوری بات اگر بتا دیں کہ بند کمروں میں اور بھی باتیں کیا ہوتی تھی، میں کیوں کہہ رہا تھا. میری ساری کوشش یہ تھی کہ یہ جب سازش ہو گئی، مجھے پتا تھا سازش ہو رہی ہے، ہمیں پتا تھا سارا یہ بیرونی کا تو خیر بعد میں ہمیں پتا چلا. لیکن جب امریکن ایمبیسی مل رہی تھی، ہمارے جو بعد میں لوٹے بنے ان کو انوائٹ کر رہی تھی، اپوزیشن سے بار بار ملتی جا رہی تھی، ہمیں اندازہ تو ساری مجھے آئی بی سے خبریں تو آ رہی تھی. اور پھر یہ نو کانفیڈنس کی جب بات ہو رہی تھی
پھر ہمیں خبریں آ رہی تھی نواز شریف کو سارے لوگ جا کے مل رہے ہیں اور وہاں سے، تو یہ پوری سازش کا تو مجھے پتا چل گیا تھا. میں نے بڑا پبلکلی میں نے بار بار کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ اس وقت اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو اس کا پاکستان کی معیشت کے اوپر ڈائریکٹ نقصان ہوگا اور کوئی سنبھال نہیں سکے گا. یہ ٹیل سپن میں چلی جائے گی، ورڈ یوز کیا ٹیل سپن میں، یہ آپ نہیں سنبھال سکے گی کیونکہ جو معیشت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر آپ نے انسٹیبل کر دیا تو ہمارا جو یہ انٹرنیشنل سپر سائیکل چل رہا ہے کموڈٹی کا، جو تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، جو ہم بڑا مشکل سے بیلنس کر رہے ہیں، یہ اگر بکھر گیا کوئی سنبھالے گا نہیں. میں نے وارن کیا اور میں نے کہا میں یہ سن یہ رہا ہوں کہ یا ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے یا آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا اگر آپ یہ آپ کو آفر کریں تو ہم بھی آپ کو آفر کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہ کرنا اس وقت. اس گورنمنٹ کو اس وقت اگر آپ نے ہٹا دیا یہ نہیں سنبھلے گا پاکستان. ایگزیکٹلی وہی ہوا. وہ جو ہوا اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ ساری ہماری اکانومی نیچے ہے. آج پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا. میں نے 5 مہینے پہلے جب کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا اور ہماری اکنامک انسیکیورٹی کی وجہ سے نیشنل انسیکیورٹی ہوگی، ہمیں اینڈ میں ہمیں سودا نہ وہ کرنا پڑ جائے جس ملک نہاتا ہو جائے. یہ میں نے ساری چیزیں کہی. یہ کہنا کہ بند کمروں میں کوئی ڈیلز، میں نے ڈیل کیا کرنی تھی عامر؟ مجھے کیا کوئی دے سکتا ہے؟ میں نے پاکستان کے لیے ان کو کہا تھا کہ نہ، اور وہ ہوا نہیں، روکا انہوں نے. میں نہیں کہتا کہ یہ حصہ تھے اس سازش کا، وہ تو اگر انکوائری ہو تو پتا چلے گا، لیکن روک تو سکتے تھے. نہیں روکا. ملک کے حالات دیکھیں. دوسری بات جو ہم نے انہوں نے وہ بھی بات کی نا کہ جی ڈاکٹر، میں کہیں ڈکی میں کہیں ملنے نہیں گیا تھا. ہماری میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس ڈاکٹر عارف الوی کے، وہ بیچ میں تھے، اور میٹنگ کے اندر ایک چیز کہی گئی تھی جو میں پبلکلی کہتا ہوں کہ اس ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے کوئی دوسرا راستہ نہیں. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، ایم شور آپ نے دیکھی ہوگی. اس میں انہوں نے آپ کو بھی ارشد شریف کے قتل میں شریک جرم کر دیا ہے کہ بیٹمنٹ میں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم نامزد کریں گے. ہمارا تو یہ تاثر تھا کہ آپ ہماری مدد کریں گے اس کے ملزموں کو پکڑوانے میں. انہوں نے آپ کو ہی ملزم بنا دیا کہ جی آپ اس سازش کا حصہ تھے. دیکھیں یہ ملک، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، بدقسمتی دیکھیں. رانا ثناء اللہ اس ملک کا انٹیریئر منسٹر، عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے 18 قتل کیے ہوں اس نے. سارا فیصلہ آباد جاتا ہے کہ ہر جرم میں یہ شریک ہے. شہباز شریف اور بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی، انڈر ٹرائل تھے 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے کیس، اور 8 ارب روپیہ وہ ٹی ٹی کا جو کیس تھا نیب کے اندر، 24 ارب روپے کے کیسز میں اس کو سزا ہونے لگی تھی. وہ پرائم منسٹر بن گیا، اور پرائم منسٹر بنتے ساتھ ہی 4 گواہ تب مر چکے ہیں، اور ایک وہ جو انویسٹیگیٹر ایف آئی کا تھا وہ مر چکا ہے. کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ ساروں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوگا، اور یہ جناب وہ وہاں سے بری ہو گیا. ادھر دوسری طرف دیکھیں، اسحاق ڈار ریٹن ایفیڈیوٹ دے کے جاتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. ریٹن ابھی بھی اویلیبل ہے اس کا ایفیڈیوٹ، جس نے باقاعدہ اس نے بتایا کدھر بھیجتا تھا پیسے. قاضی فیملی لندن تھی، بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی اس کے اوپر. وہ آج فائنانس منسٹر بنا ہوا. یہ جو اوپر لوگ آ کے بیٹھ جائیں، آپ کیا اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پبلک میں یہ جا نہیں سکتے، الیکشن لڑتے ہیں یہ ہار جاتے ہیں. اب جناب عمران خان کے اوپر ایک کیس سے نکلتا تو دوسرا کیس بنا دو، تیسرا کیس بنا دو، یہ کر دو. اور یہ کیا کریں گے؟ ان کو شرم نہیں آتی کہ اس وقت ارشد شریف، ہمارے پاس وہ شیرین کے پاس میسج ہے ارشد شریف کی کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، میرے اوپر اسیسنز بھیج دیے میرے اوپر. جب وہ باہر، اس کے پاس اس کی پورا ٹیکسٹ ہے. اس کی والدہ سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا آپ کو وہ بتا دیں گی کہ اس کو خطرہ کدھر سے تھا. کیا عمران خان سے خطرہ تھا اس کو؟ مجھے اس نے کہا، میں نے اس کو ایڈوائز کی کہ اس کو تم ملک سے باہر چلے جاؤ. وہ اچھا وہ دلیر اتنا تھا، وہ نہیں جانا چاہتا تھا.
لیکن یہاں وہ بول ہی نہیں سکتا. اسی چیز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بلا کے تفتیش کا حصہ بنائیں گے، کہ اس کو ان کا کہنا ہے کہ اس ملک میں کوئی خطرہ نہیں تھا اور اس کو یہاں سے دوڑانے کے پیچھے وہ آپ کو بھی شریک جرم کر دیا ہے. صاحب ہمارے لیے ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. ہمارا بھائی تھا، کولیگ تھا، ہم بہت غمزدہ ہیں، اس کے جنازے سے میں سیدھا ادھر آ رہا ہوں. مگر یہ ایک سیاسی سا بن گیا ہے اور اس کے اندر اس کیس کی تفتیش کی بجائے روز ہر پارٹی اپنے اینگل سے اس کو جو ہے نا ٹوسٹ دے رہی ہے. تو اس کی تفتیش تو ہمیں ہوتی نہیں نظر آ رہی کہ یہ بالکل ایک سیاسی چیز بن گئی ہے. دیکھو عامر، سب کو پتا ہے کیا ہوا، سب کو پتا ہے کہ عامر ارشد شریف کا منہ کیوں بند کرانے کی کوشش ہو رہی تھی. اس کے پروگرام آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کس کو خطرہ تھا اس کے ارشد شریف سے. اس کے پروگرامز دیکھ لیں، اس کی ٹویٹس دیکھ لیں. یعنی یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. کیوں آج اس طرح کا اس کو جنازے پہ پبلک نکلی ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی پاکستان، شاید ضیاء الحق کے زمانے میں مجھے کہتے ہیں اتنا بڑا جنازہ تھا. یہ کون کو پبلک کو نکال کے لے کے گیا؟ لوگ جانتے تھے ارشد شریف کو، لوگ اس کی سچائی کو جانتے تھے. اتنا زیادہ صدمہ میں نے لوگوں کے اندر، جب سے میں پھرا ہوں لوگوں کے اندر، میں نے دیکھا ہی نہیں ایسا. خواتین گھر میں اس وقت وہ افسردہ ہیں کہ اس سے جو ظلم، اور سب کو پتا ہے کیوں ہوا ہے. شرم کی بات یہ ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، بولتے نہیں ہیں. لوگوں گھبراتے ہیں کہ جی یہاں اتنا یہ جو ڈرٹی ہیری نے یہاں خوف پھیلایا ہوا ہے کہ سارے ڈرتے ہیں جی میں کچھ بولوں گا تو کچھ ہو جائے گا. ارشد شریف کی بات کبھی چھپی نہیں رہے گی. ہائی کورٹ کو اس نے جا کے خط دیا، وہ ڈاکٹر الوی کو، پریزیڈنٹ کو اس نے بھیجا کہ میری جان خطرے میں. تو کیا ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی؟ یہ رانا ثناء اللہ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جب اس ملک کے انٹیریئر منسٹر بن جائے، میں اس لیے کل انشاءاللہ نکلوں گا. میں کہہ رہا اپنی قوم کو چاہتا ہوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں اگر یہ ڈاکو پر بیٹھے رہے. جب چور ایک ملک کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں، جرائم پیشہ لوگ، 60% کیبنٹ بیل پہ ہو، ضمانت پہ ہو، کرپشن کے کیسز پہ ہو، اور آپ سمجھتے کہ ملک بچ جائے گا. یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے لگایا کہ ارشد شریف کو آپ نے سائفر کی کاپی دکھائی تھی. وہ کافی ساری اس طرح. اب ہمارا دوست ایک اتنا قریبی ایک تو قتل ہو گیا، اب اس کو کنٹروورسیز کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اور ویسے بھی صحافیوں کے لیے کچھ زیادتیاں آپ کے دور میں بھی ہوئیں، مگر اتنا کام کرنا یہ جو مشکل ہو گیا ہے کہ ایک نیکسٹ لیول آ گیا ہے. پہلے دمکایا جاتا تھا، واہ کیا یہ کہہ کے جان چھڑا لی، میں خود نہیں کرتا تھا. مگر کیا کریں، ہم نوکری کیسے کریں؟ میں پہلے تو میں یہ کہوں کہ سائفر، ان سب کو پتا ہونا چاہیے کہ سائفر کو اب میں نے پہلے کیبنٹ میں رکھا. کیبنٹ کے اندر اس کے منٹس تھے. پہلے تو یہ جھوٹ بولتے رہے کہ سائفر نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی سنا انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی سائفر کوئی مشکل چیز نہیں تھی اور پتہ نہیں کوئی کامرہ میں میٹنگ ہوئی تھی. خدا کے واسطے لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں. کامرہ کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ سائفر میں نے کیبنٹ میں رکھا. میں نے اس کو جا کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر رکھا. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے. ادھر فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس کے اوپر امریکہ سے مذمت کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، ڈیمارش کریں گے کہ آپ نے کی. جو ایمبیسڈر کہہ رہا ہے اسد مجید نے، یعنی سائفر تو نہ جو اس کی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ لو کے ساتھ، اس پہ وہ اب خوددار ہمارا ایمبیسڈر کو دیکھے اس نے کہا آپ کو امریکہ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ میں نے کبھی اس طرح کا نہیں دیکھا کہ ایک ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو. اور ان کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ جی ایسے تو ہوتا رہتا ہے اور یہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں کہ چلے چھوڑے عمران خان. کسی بھی پرائم منسٹر کے ایک ایمبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ، نو کانفیڈنس موشن، اور اگلے دن وہ ہو جاتا ہے. یہ آج کی میں صرف، اور یہ بھی آپ کی جو بات تھی، دیکھیں عامر، ہمارے دور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ، میں نے کبھی کسی صحافی جتنی مرضی انہوں نے میرے اوپر تنقید کیا ہے، میں نے کبھی کسی پہ ایکشن نہیں لیا. صرف میں نے کیس کیا تھا نجم سیٹھی پہ، اور کیس کیا تھا کہ جب اس نے میرے ایک ذاتی اوپر میرے اٹیک کیا تھا، اس نے کہا تھا میں نے کوئی بے ضابطیاں کی ہیں اپنے بنی گالا میں، ان دو کے اوپر میں عدالت میں گیا تھا. اور مجھے
प्राइम मिनिस्टर होते हुए मुझे इंसाफ नहीं मिला।